बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मलिक रियाज़ बहरिया टाउन के जो मालिक हैं और उनके बेटा जो अली रियाज़ हैं, इन दोनों का मल्टीपल जो वीज़ा था उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया बरतानिया की एक कोर्ट का, जो कि कोर्ट ऑफ अपील जिसको बोलते हैं, और जो कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट के बाद सबसे बड़ी अदालत है। और ये बहुत बड़ा फ़ैसला है, और इसका आल्दो हमें रिफ्लेक्शन हमारे टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर नज़र नहीं आया, हमारे अखबारात में नज़र नहीं आया। मासवा एक अखबार के वो डॉन है जिसने ये स्टोरी, लीड स्टोरी, सबसे बड़ी उनकी ख़बर आज की है, लेकिन बाकी ओवरऑल हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर इस खबर की कोई झलक नज़र नहीं आई। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि मलिक रियाज़ साहब जो हैं वो बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है, बहुत ताकतवर आदमी है पाकिस्तान में। उनको माना जाता है, उनके पास बहुत पैसा है, उनके पास इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, उनकी दोस्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और ये दोस्तियाँ जो उनकी हैं ये सिर्फ मीडिया तक महदूद नहीं है, बल्कि ये इस्टेब्लिशमेंट जनरल्स के साथ भी उनकी उनकी दोस्तियाँ हैं, उनकी जजेस के साथ भी दोस्तियाँ हैं, उनकी सिविल ब्यूरोक्रेसी के साथ भी दोस्तियाँ हैं। सो जो जहाँ पे कोई अहम बंदा है, जो भी कोई अहम इदारा है, तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि इनके बहुत ज़बरदस्त किस्म के उनसे ताल्लुकात हैं। और ये ताल्लुकात बल्कि इनके पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, बेशक वो पाकिस्तान पीस पार्टी हो, बेशक वो PMLN हो, बेशक PTI हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ उनके जो सरबराहान हैं उनके साथ इनके ताल्लुकात हैं। और अगर इनके ताल्लुक, ज़ाती ताल्लुक नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहब से हैं, तो इनके ताल्लुकात ज़रदारी साहब से भी हैं, इनके ताल्लुकात इमरान खान साहब से भी हैं। अगर ये मरियम नवाज़ साहिबा के अंकल हैं, सलमान शहबाज के अंकल हैं, अगर ये बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब के अंकल हैं, तो ये PTI के भी, वैसे मैं आपको बता दूं कि अंकल हैं। मतलब है कि हर एक से, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से जितनी भी अहम, मतलब है कि मैं आपको बताऊं कि डिसीजन मेकिंग में बहुत से मामलात के ऊपर इनका बहुत इन्फ्लुएंस होता है हुकूमतों के ऊपर। और नैब में जिस किस्म की तैयारियाँ होती हैं, नैब के जो चेयरमैन हैं, बहुत सारे चेयरमैन इन्हीं की सिफारिश के ऊपर अपॉइंट डिफरेंट गवर्नमेंट करती रही हैं। और इवन जो अभी के चेयरमैन हैं, इनकी भी अपॉइंटमेंट जो है ज़रदारी साहब ने, एक तरफ से ज़रदारी साहब ने और दूसरी तरफ से नवाज शरीफ साहब को इन्हीं ने सिफारिश की थी कि इनकी अपॉइंटमेंट की जाए। और बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि जब वो इस्तीफ़ों वाला मसला आया था 2014 का, जो नवाज शरीफ साहब का जो कहना है कि उनसे इस्तीफ़ा मांगा था उस वक्त के DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब ने, और जिसको ज़हीरुल इस्लाम साहब ने मुझसे बात करते हुए जिसको खैर डिनाई किया था, तो वो पैगाम भी जो भेजा गया था ज़हीरुल इस्लाम साहब की तरफ से, जो मुबैना पैगाम भेजा गया था, वो मलिक रियाज़ साहब ने ही लेके गए थे। और मलिक रियाज़ साहब ने ही नवाज शरीफ साहब से बात की थी कि जी आपको कहा, आप इस्तीफ़ा दे दें। तो इस लिहाज से ये है कि ये जो मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट्स होती हैं, और फिर इस तरह के जो मामलात होते हैं, उनमें भी इनका बहुत अहम ताल्लुक़ हमेशा से रहा। और इसीलिए, और वजह उसकी सिर्फ यही है कि इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। और फिर ये है कि जी, जो मैंने नैब की जो बात की, तो इसीलिए आप देखें कि नैब के ऊपर भी इनका एक काफ़ी कंट्रोल है, चूँकि उनकी जो नैब की चेयरमैन की अपॉइंटमेंट होती है, जो की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, उनमें इनका चूँकि किरदार होता है, वहाँ पे हमेशा से किरदार रहा है। तो नैब भी आप देखेंगे दुनिया जो मर्ज़ी कर ले, अभी बरतानिया के में इनका फ़ैसला इनके ख़िलाफ़ आया, और इससे पहले जो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी थी उसने भी इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था। लेकिन पाकिस्तान में हिम्मत नहीं है नैब की कि वो इनके अगेंस्ट प्रोसीड कर सके। अच्छा, इस केस में क्या हुआ, ये बैकग्राउंड तो मैंने बता दिया, इनकी दोस्तियां बता दी, और ये भी मैंने बता दिया कि हर तरफ इनकी ज़ाहिर है चूँकि दोस्तियां हैं, ताल्लुकात हैं, तो इसलिए जो कुछ छपा इस खबर के बारे में, या तो डॉन में आपको नज़र आएगा या सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें उसके ऊपर ज़ाहिर है आपको उसका रिफ्लेक्शन नज़र आएगा कि क्या कुछ हुआ। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ बता दूँ इस केस में हुआ कि ये कि जी, वही जो बरतानिया की जो कोर्ट ऑफ अपील है, जो सुप्रीम कोर्ट के बाद बरतानिया की सबसे बड़ी अदालत है, उसने मलिक रियाज़ और उनके बेटे के जो वीज़े, जो 10 साल का उनके मल्टीपल वीज़ा था, उसको मनसूखी के जो फ़ैसला था वज़ारत दाखिला के अपर ट्रिब्यूनल का, उस फ़ैसले को दुरुस्त करार दिया। और इसका फ़ैसला चूँकि कल ही ये फ़ैसला हुआ, और फिर ज़ाहिर है उससे ये ज़ाहिर है ख़बर हमारे सामने आई, सबके सामने आई। अच्छा, इसमें मनसूखी का पस मंज़र थोड़ा सा आपको बता दूँ, और ये मैं भी BBC की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, और जो कि BBC के रिपोर्टर हैं आज़म ख़ान, अच्छे जर्नलिस्ट हैं, और ये पहले जियो के साथ भी काम करते रहे। तो इनकी रिपोर्ट का मैं हवाला दे रहा हूँ, और ये जो लिखा है उन्होंने लिखा है तो उसमें ये है कि जी, 2 बरस कबल यानी 2019 में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने मलिक रियाज़ के ख़िलाफ़ तहकीकात की, और फिर इन तहकीकात के नतीजे में मलिक रियाज़ ने मुकदमा लड़ने के बजाय बरतानवी तहकीकाती एजेंसी से तस्फिया कर लिया।
تو برطانوی جو یہی نیشنل کرائم ایجنسی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ملک ریاض اور ان کے خاندان تصفیے کے تحت جو 19 کروڑ پاؤنڈ کی رقم یا اثاثے دے گا، ان میں منجمد کیے جانے والے بینک اکاؤنٹس میں موجود رقم کے علاوہ مرکزی لندن کے پوش علاقے میں واقع ون ہائیڈ پارک پلس نامی عمارت کا ایک اپارٹمنٹ بھی شامل ہے، جس کی مالیت 5 کروڑ پاؤنڈ کے لگ بھگ ہے۔ برطانوی ججز کے مطابق 2017 میں لندن کے بینک میں ملک ریاض کے بیٹے علی ریاض ملک اور ان کی اہلیہ مبشرہ علی ملک کے پاس 56 ملین پاؤنڈز، یہ جو کہ اربوں میں بنتی ہے، ارب روپے بن جاتے ہیں، جو 56 ملین پاؤنڈز کی جو تھے ویسے ان کے اکاؤنٹ میں وہاں پیسے تھے، اور دسمبر تک اس بینک کے اکاؤنٹ میں یہ رقم بڑھ کر 138 ملین پاؤنڈ بڑھ گئی۔ مطلب ہے کہ جو پہلے 56 ملین پاؤنڈ تھی، یہ بڑھ کے 138 ملین پاؤنڈ بن گئی، جو کہ تقریباً مطلب ہے کہ جو کہ اربوں روپے بن گئے پاکستان کے حساب سے۔ اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کریں گے 138 ملین کو آپ 200 پتہ نہیں 5 کا آج کل پاؤنڈ ہے یا 210 کا، آپ اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ رقم بہت زیادہ بن جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اچھا، پھر اس میں یہی لکھا کہ جی برطانوی جج جو ہیں، جو بھی جسٹس صاحب تھے، ان کے مطابق ایک خاص وقت میں برطانیہ میں ملک ریاض کے خاندان کے اثاثوں میں اس قدر اضافہ بہت زیادہ مشکوک ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اضافہ حکومت پاکستان سے سزا سے بچنے کی خاطر کیا گیا، جب وہاں کچھ سیاسی اور جوڈیشل پیش رفت، یعنی پاکستان میں سیاسی اور جوڈیشل پیش رفت میں بحریہ ٹاؤن کا کردار مشکوک ہو گیا تھا۔ برطانوی جج کے مطابق پاکستانی اداروں کی نظروں سے بچا کر اس تناظر میں یہ پیسہ برطانیہ تک پہنچایا گیا، اور اب یہاں یعنی لندن میں ان کے اثاثوں کی قابل وصول مالیت 119 ملین پاؤنڈ بنتی ہے۔ ملک ریاض کا نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ تصفیہ 2019 میں ہوا، جس کی تفصیلات NCA کی پریس ریلیز میں حاصل ہوتی ہیں۔ اچھا، NCA نے یہ بتایا تھا کہ اس تصفیے کے نتیجے میں حاصل ہونے والی 119 ملین پاؤنڈ کی رقم ریاست پاکستان کی ملکیت ہے، جسے پاکستان منتقل کر دیا جائے گا۔ اب یہ بہت بڑی رقم ہے، 119 ملین پاؤنڈ بہت بڑی رقم ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ NCA نے تو اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن یہ پاکستان میں جب یہ پیسہ آیا تو یہ رقم پاکستان کے قومی خزانے میں پہنچنے کی بجائے سیدھی سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ تک پہنچی، جس میں ملک ریاض بحریہ ٹاؤن کراچی کے مقدمے میں سپریم کورٹ کو 460 بلین روپے کے ایک تصفیے کے ذریعے قسطوں میں ادائیگی کر رہے تھے۔ یعنی جو پیسہ جو باہر سے آیا 190 ملین پاؤنڈ، جو کہ ہمارے خزانے میں، قومی خزانے میں آنا چاہیے تھا، وہ عمران خان صاحب کی حکومت نے اس پیسے کو جا کے جمع کرا دیا سپریم کورٹ میں آن بہاف آف ملک ریاض صاحب۔ یعنی کہ وہ پیسہ پاکستان کا جو تھا، وہ پیسہ دے دیا گیا ملک ریاض صاحب کو کہ آپ یہ پیسہ، آپ کے بہاف کے اوپر ہم یہ پیسہ سپریم کورٹ میں جمع کر رہے ہیں۔ یعنی جو رقم ریاست پاکستان کی ملکیت تھی، یہ BBC خبر ہے، وہ ملک ریاض کے ذاتی قرض کو پورا کرنے میں خرچ ہوئی۔ ملک ریاض سے NCA نے جو معاہدہ کیا تھا، اس کی تفصیلات رازداری میں رکھی گئی ہیں، اور NCA کے بعد حکومت پاکستان نے بھی یہ تفصیلات نہیں بتائیں کہ ریاست پاکستان کا پیسہ دوبارہ کیسے ملک ریاض صاحب کے استعمال میں لایا گیا۔ اچھا، آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ 2019 دسمبر کی بات ہے، میرا خیال ہے نومبر یا دسمبر کی بات ہے، تو اس وقت کی کیبنٹ میٹنگ میں یہ ایسیڈ ریکوری یونٹ کے یہ جو بیرسٹر صاحب ہیں، اکبر صاحب، یہ جو ہیں یہ ایشو لے کے آئے تھے، اور اس ایشو کو ایک نوٹ کی صورت میں یہ لے کے آئے، اور سیکرٹ نوٹ تھا۔ اس نوٹ کو مطلب کیبنٹ ممبرز نے نہیں پڑھا، ان کے ساتھ ڈسکشن بھی نہیں ہوئی۔ حالانکہ کیبنٹ میں ہر چیز آپ کو پتہ ہے کہ سیکرٹ بھی ہو، ڈسکس ہوتی ہے، ڈسکشن کے بعد فیصلے ہوتے ہیں۔ اس کو بغیر کیبنٹ ممبرز کو کانفیڈنس میں دیے کہ اس میں ہے کیا، اس میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس نوٹ کو سیل کر دیا جائے گا، اور وہ سیل کر دیا گیا۔ اور یہ کہ جی اس بارے میں جو ملک ریاض صاحب کا پیسہ پاکستان آیا، اور پھر قومی خزانے کے بجائے جا کے ملک ریاض صاحب کے ان کے بہاف کے اوپر سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا گیا۔ اس سارے ایشو کے اوپر ہماری کیبنٹ نے، عمران خان صاحب کی کیبنٹ نے فیصلہ کیا۔ اب وہ پڑھ کے آپ کو سنا دوں تھوڑا سا۔ شہزاد اکبر صاحب نے جو ریکمنڈ کیا تھا کہ ان آرڈر ٹو مینٹین سیکریسی، کہ سیکریسی کو مینٹین کرنے کے لیے دا کیبنٹ ڈائریکٹڈ کیبنٹ سیکرٹری ٹو سی
دا نوٹ کہ یہ نوٹ دیکھ لیں اینڈ آتھرائز ہم ٹو ڈی سیل اف ریکوائرڈ ٹو پریزنٹ اٹ بفور اینی کورٹ آف لا، کہ صرف اس وقت اس کو ڈی سیل کریں جب یہ کسی کورٹ آف لا میں پیش کیا جائے. تو اس لحاظ سے مطلب ہے کہ میں جیسے آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ ملک ریاض صاحب کی سب سے دوستیاں ہیں، نواز شریف صاحب کی بھی سے بھی، اور جو ہیں ان کا جو نام زرداری صاحب سے تو ان کا ہے پارٹنرشپ بھی آپ کو بتایا کہ رہی، اور اسی لیے ان کا یہاں پہ جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی تو چوہے نثار صاحب کی وجہ سے ان کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ان کو بحریہ ٹاؤن کو اور ان کے کاروبار کو پنجاب میں. تو انہوں نے اپنا زیادہ تر کاروبار پھر فوکس کر دیا سندھ میں، اور جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کی دوستی زرداری صاحب سے بہت قریبی دوستی، ان کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کہنے میں سننے میں آیا کہ ان کی پارٹنرشپ ان کے ساتھ بھی تھی. سو یہ جو مسئلہ تھا کہ یہ جو پیسہ اسی وجہ سے، وہ تو چلیں نواز شریف صاحب تھے، وہ زرداری صاحب تھے، یہ تو اب گورنمنٹ ایسے لوگوں کی آئی ہے جو شفافیت کے اوپر بلیو کرتی ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، ہمارا کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں. تو انہوں نے یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کی اتنی بڑی رقم کہاں آنی چاہیے تھی، قوم کے پاس آنی چاہیے تھی، قومی خزانے میں آنی چاہیے تھی، یہ وہاں پہ چلی گئی، اس کے بارے میں کبھی کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی، کوئی جواب نہیں دیا، کسی کو کوئی کانفیڈنس میں نہیں دیا. اچھا، اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ این سی اے کی جو وضاحت ہے، اس کے بعد ملک ریاض صاحب نے ٹویٹر کے اوپر اپنے ایک پیغام میں یہ کہا تھا، اسی لحاظ سے کہ جی ان کی مطلب ہے کہ ڈسٹارٹ کر کے چیزیں دی جا رہی ہیں اس بی بی سی رپورٹ کے مطابق، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے سپریم کورٹ کو کراچی بحریہ ٹاؤن مقدمے میں 19 کروڑ پاؤنڈ کی مساوی رقم دینے کے لیے برطانیہ میں قانونی طور پر حاصل کی گئی ظاہر شدہ جائیداد کو فروخت کیا. انہوں نے ان کا ویو یہ تھا کہ یہ تو انہوں نے خود فروخت کر کے تو 119 کروڑ پاؤنڈ یہ پاکستان میں لے کے آئے، اور پھر یہاں پہ آ کے تو انہوں نے یہ پیسہ وہاں پہ جمع کرایا. ان کا یہ ہے پوائنٹ آف ویو تھا. لیکن اینی ہاؤ اب یہ مسئلہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ایک ویزا ان کا وہاں پہ کینسل ہو گیا، اور اس میں انہوں نے اپنا جو گراؤنڈز لکھے اس میں لکھا کہ ایکسکلوژن، یعنی کہ ان کو ہم ویزا کینسل کر رہے ہیں تاکہ یہ ملک ریاض صاحب اور ان کے بیٹا علی ریاض برطانیہ میں نہ رہ سکیں، کیونکہ ان کا وہاں پہ رہنا جو ہے وہ کنڈیوسو ٹو دا پبلک گڈ، یعنی ان کے وہاں پہ لوگوں کے لیے کنڈیوسو نہیں ہے، ان کے پبلک گڈ کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ یہ وہاں پہ رہیں. تو اس بنیاد کے اوپر ان کو وہاں سے مطلب ہے کہ یہ فیصلہ آیا. اور لیکن پاکستان میں ظاہر معاملات ویسے ہی چلیں گے، یہ میں آپ کو ویسے ہی بتا دوں، کچھ بھی ہونے والا سوشل میڈیا کے اوپر شور شرابہ ہوگا، شور شرابہ ہوتا رہا. یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بارے میں سپریم کورٹ نے جب وہ ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا، یہ اور پہلے میرا خیال ہے کہ کوئی اس قسم کی بات تھی کہ وہ 1000 ارب روپیہ ان کے اوپر جرمانہ لگانا چاہ رہے تھے، لیکن پھر وہ انہوں نے تصفیہ کر دیا کہ نہیں، 1000 نہیں، آپ 460 ارب روپیہ دے دیں تو آپ کی یہ جو بحریہ ٹاؤن ہے، اور خاص طور پہ میرا خیال ہے یہ سندھ سے ریلیٹڈ تھا، کراچی اور سندھ کے ریلیٹڈ، کہ وہاں پہ جو ہے اس کو ریگولرائز کر دیا جائے گا، اور اس کا اور وہ جو 460 ارب روپیہ اس میں یہ رقم بھی جو جمع کرائی گئی، جو 19 کروڑ پاؤنڈ کی جو رقم تھی جو پاکستان کے پاس آنی تھی ہمارے خزانے میں، قومی خزانے میں، وہ بھی اس میں جمع کرا دی گئی. تو یہ میں نے سوچا کہ آپ سے تھوڑا سا میں یہ بھی شیئر کر لوں، ان کے جو تعلقات ہیں، ان کے کنیکشن جو ہے ان کے بارے میں تھوڑی سی آپ سے بات کر لوں. لیکن یہ میری اپنی اطلاعات ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جو ان کے کنیکشنز ہیں اس سے بہت زیادہ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور ظاہر ہے صرف یہ چند سیاستدانوں، چند سیاسی پولیٹیکل پارٹیز، چند جرنیلوں، یہ ججز یا بیوروکریسی سے اس تک محدود نہیں، ان کا بہت بڑا ان کا تعلقات کا یعنی کہ ایک ظاہر ایک انفلوئنس ہے، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بحریہ ٹاؤن انتہائی مطلب اس میں بہت سے سیریس تنازع ہیں، بہت سے زیادہ تنازعات کے باوجود یہ ایک بحریہ ٹاؤن مطلب ہے کہ پاکستان میں اس نے بہت زیادہ گرو کیا. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.